नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बय्यना, बय्यना की मीनिंग क्या है? क्लियर, वाज़ेह, ठीक है, वाज़ेह दलील। और यहाँ पर मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बय्यना से मुराद क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और ये सूरह तलाक के बाद ये सूरह नाज़िल हुआ। इसका एक और नाम ये बताया जाता है लम यकुन, ठीक है। जो पहले दो अल्फाज है ना लम यकुन, ये भी इसका एक नाम बताया जाता है। इसके बारे में एक बहुत प्यारी हदीस है। इसके बारे में हदीस में आता है कि इमाम अहमद की ये हदीस है, बुखारी में भी आई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्या फरमाया? कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने लम यकुनिल लज़ीना कफरू पढ़ूं। देखिए जरा अल्फाज को गौर करिए, आप गौर से सुनिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने लम यकुनिल लज़ीना कफरू यानी सूरह बय्यना पढ़ूं। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह ताला ने आपके सामने मेरा नाम लिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ। चुनाचा हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। अब आप सोचिए क्या आलम होगा ना, अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। लम यकुनिल लज़ीना कफरू, लम नहीं, यकुन थे वो, अल्लज़ीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, यानी अहले किताब मिन आया है बास, ठीक है। अहले किताब के पास काफिर और मुशरिकीन, लम यकुन ना वो थे, क्या थे? मुनफक्कीना बाज आने वाले, रुकने वाले, हत्ता यहाँ तक के तातियहुमुल बय्यिना यहाँ तक के आ जाए उनके पास बय्यिना। यानी अहले किताब के पास काफिर मुशरिकीन रुकने वाले नहीं थे, बाज आने वाले ना थे, यहाँ तक के उनके पास बय्यिना आ जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए बय्यिना से मुराद क्या है? खुली दलील, वाज़ेह प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पर मुराद क्या है बय्यिना से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाना यबीनू के माने क्या होते हैं? बैन, दरमियान, कोई चीज दरमियान, जैसे दो हाथों के दरमियान, खुली चीज है ना, ओपन है, वाज़ेह, ठीक है। तो वाज़ेह दलील, खुली दलील, बय्यिना से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आगे की आयत में आ रहा है। तो यानी अहले किताब में से, अहले किताब में क्या हुआ था कि वो रुकने वाले नहीं थे कुफ्र से, बाज आने वाले नहीं थे कुफ्र से, यहाँ तक कि उनके पास बय्यिना आ जाए। यानी वक्त के साथ अहले किताब में भी शिर्क आ गया। कैसे आ गया शिर्क उनमें? हम्म? क्या कहते थे? वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। और नसारा क्या कहते थे? वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ? उनमें शिर्क आ गया, right? तो बताया ये जा रहा है कि अहले किताब को शिर्क से निकालने के लिए उनके पास बय्यिना आती थी, नबी आते, right? जैसे सूरह सफ में आता है कि याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि एक रसूल आएगा मेरे बाद जिसका नाम अहमद होगा। यानी इतना उनको पता था, सब कुछ इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब आ गए तो क्या किया उन्होंने? रास्ता अलग कर लिया, right? अलग हो गए। किस तरह से पहचानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहम, वो पहचानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा कि वो पहचानते अपने बेटों को। कैसे नहीं पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीरा कहा गया। सिराज क्या है? सूरज, लैम्प। सूरज को कोई इनकार कर सकता? हम्म? उसको कोई नहीं पहचानता, हो ही नहीं सकता। तो ये लोग क्या कर रहे थे? पहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे, कुफ्र कर रहे थे, तो वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले ना थे जब तक कि उनके पास रोशन दलील ना आ जाए, जब तक कि उनके पास बय्यना ना आ जाए। और ये बय्यना क्या है? अल बय्यना उसकी सिफत आ रही है। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि ये बय्यना है रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहर, एक रसूल है अल्लाह ताला की तरफ से, यतलू जो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? सुहुफा, सहीफे, मुतहहरा कैसे है वो सहीफे? मुतहहरा पाकीज़ा, सुहूफ
صحیفہ کی جمع ہے. صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ 2-3 ورق پر مشتمل کاغذ, اس کو کہتے ہیں صحیفہ. ٹھیک ہے. اور قرآن بھی شروع میں کیا تھا؟ صحیفہ ہی تھا. پھر بعد میں کیا بنا؟ مصحف بنا. صحیفوں کو جمع کیا گیا تو مصحف بن گیا. مطہرہ کیا ہے؟ جس کو پاک کیا گیا. ٹھیک ہے. پاک کیے ہوئے, پاکیزہ. ٹھیک ہے. کس سے پاک؟ معنی سے, زبان سے, دلیل کے ساتھ اس میں بات کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے کیا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ لوگوں کو آیات پڑھ کے سنائے اور تزکیہ بھی کی. تو رسول من اللہ, اب دیکھیں یہاں پہ رسول نکیر آیا ہے. میں سے پہلے بھی آپ کو بتائیں گے ابدن بھی آیا. تو یہ ایک تعظیم کے لیے ہوتا ہے, یعنی کتنے آسم رسول ہیں, کتنے میگنیفیسنٹ, بہت ہی اچھے رسول, یہ مانی. تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. پھر کیا ہے مزید؟ فیہا کتب قیمہ, فیہا اس میں, یعنی ان صحیفوں میں, کتب لکھے ہوئے ہیں. کتب کتبہ کی جمع. کتبہ کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. تو لکھی ہوئی چیز سے مراد کیا ہے؟ تحریریں, احکامات. ٹھیک ہے. تو اس میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں قیمہ, اور کیسی ہے وہ؟ اس کی صفت درست ہے, ایک دم صحیح ہے, سچی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان صحیفوں میں درست باتیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا, قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. یہاں بھی کیا ہے؟ قیما, ایک دم درست ہے, قائم ہے, بالکل ہموار ہے, یعنی جس میں کوئی کجی نہیں, ایک دم قائم ہے, سچی باتیں ہیں اور درست باتیں ہیں. پھر کیا ہوا آگے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق, اور نہیں تفرقہ کیا انہوں نے, الذين اوتوا الكتاب, ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ نہیں ہوا, مگر ما اور الا حسر کے لیے آتا, مگر من بعد, اس کے بعد کہ ما جاءتهم, آیا ان کے پاس, البینہ, بین, واضح نصیحت, واضح دلیل. یعنی بینہ آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد ہوا. دیکھیے بینہ آنے کے بعد تفرقہ کیا انہوں نے, رسول آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے نا. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے نا, کیسے انتظار کر رہے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ, جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے, مطابق ان کے پیشن گوئیوں کے, جو ان کے ہاں موجود ہے, یعنی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اس کے مطابق ان کے پاس جب اللہ کی کتاب آئی, رسول آیا, اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے. کافروں کو کیا کہتے تھے کہ ٹھہرو ذرا, تم لوگ ہم کو ستا رہے نا, ہمارا ایک رسول آئے گا نا تو پھر دیکھو ہم کیسے فتح کریں گے, ہم کیسے سب پر غالب آ جائیں گے. تو وہ کافروں کے مقابلے میں کیا کرتے تھے؟ فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے. تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے, یعنی پہلے سے جانتے تھے, فلما جاءہم ما عرفوا, جانتے تھے اس کو, رسول کو پورے ان کے ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے پہچانتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر بھی, انہوں نے کفر کیا, اس کا انکار کر دیا. تو آپ یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, رسول کے آنے کے بعد, واضح دلیل آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا. پہلے تو انتظار کر رہے تھے, لیکن آنے کے بعد کیا کیا؟ اپنا راستہ الگ کر دیا, جب واضح ہو گیا سب کچھ. پھر دیکھیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ من الظلمات الی النور آتا ہے, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے قرآن, ہدایت دیتا ہے. پہلے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اندھیروں میں ہوتے ہیں, جہالت میں ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتے ہیں؟ روشنی کی طرف آتے ہیں, نور کی طرف آتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے, یہاں پر الٹا ہے. پہلے کیا تھے؟ اہل کتاب نالج والے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو یہاں پر من النور الی الظلمات ہے, جاننے کے بعد یہ اندھیروں میں پڑے رہے. ٹھیک ہے, یعنی روشنی سے اندھیروں کی طرف آگے.
واضح کھلی دلیل موجود ہے تبھی ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تھیری ہے. اب قرآن ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں تھیری ہے، ٹھیک ہے. پریکٹیکل کیا ہے؟ مسلمان. جیسے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں یا کچھ بتاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بہت اچھی تعلیمات ہیں اسلام کی، لیکن مسلم ایسے نہیں، مسلمان عمل نہیں کرتے. اگر اسلام کی تعلیم اچھی ہے تو پھر کیوں تم عورتوں کو اپنا حق نہیں دیتے، وراثت میں حق نہیں دیتے؟ کیوں پھر ستاتے، کیوں ظلم کرتے، سود کیوں لیتے؟ تو مسلمانوں کو دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ پریکٹیکل کیا ہے ان کا. تھیری مان لیتے ہیں ہم، تھیری سب کچھ صحیح ہے، لیکن پریکٹیکل اس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے میسج، دوسری ہوتی ہے میسنجر، اس پر عمل کرنے والا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نہیں بھیجا، ساتھ میں ایک رول ماڈل بھی بھیجا، ایک عمل کرنے والا ایز اٹ از چلتا پھرتا قرآن بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تو انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پورا عمل ہو رہا ہے، ہر چیز پر عمل کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انکار کیوں؟ پھر روشنی سے اندھیروں کی طرف کیوں جا رہے؟ تفریقہ کیوں؟ سب کچھ واضح ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، تو قرآن بھی ہے اور ہمارے پاس مثالی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ایک پورا رول ماڈل بھی موجود ہے. اگر ایک چیز پیش کریں گے تو مانتے نہیں، دونوں چیزیں ہمیں، اسی لیے عمل میں ضروری ہے، قرآن کو عمل میں لانا ضروری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما امیرو، وما امیرو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، مخلصین خالص ہو کر لہ الدین، اس کے دین کے لیے. ٹھیک ہے. واو یہاں پر حالیہ ہے. حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے، اور پھر لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر، حنیف ہو کر. وہ یقیم الصلاۃ، اور وہ قائم کرے نماز، وہ یؤت الزکاۃ، اور دے زکات، وذالک دین القیمہ، اور یہی دین قیم ہے، درست ہے، سیدھا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے حنفاء، یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے. اب یکسو ہو کر یعنی یہاں پر تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے. مخلصین کا مطلب اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو. شرک دونوں طرح سے، شرک اکبر بھی نہیں، شرک اصغر بھی نہیں، ریاکاری بھی نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل. اور کیا ہے اس عمل کی مثال؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. مثال ہے نماز قائم کرو، انڈیویجول عبادت، پھر دوسروں کا حق، حقوق العباد، اور زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، یہی سیدھی ملت کا دین، یہ ہے سچا، درست، صحیح، مستحکم دین. کون سا؟ کون سا دین قیمہ ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام، یہ ہے صحیح، درست، مستحکم دین، قیم دین. ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا، جس کی بنیاد کس پر ہے؟ توحید پر، اخلاص پر. دیکھیے دین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دین جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ نے بھیجا، قیم دین. دوسرا دین کون سا ہوتا ہے؟ خود ساختہ دین، خود بنایا ہوا، ریاکاری کا، بدعت کا، اپنی مرضی سے دین میں چیزیں شامل کرنی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہی دین کیا ہے؟ دین القیمہ ہے، یعنی سب سے درست اور قائم رہنے والا دین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے. بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین کیا ہوں گے؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، جہنم میں جلیں گے. خالدین فیہا، تھوڑے دن کے لیے نہیں، ویکیشن کے لیے نہیں،
ہمیشہ ہمیشہ کے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. یعنی اب اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی صحابی کتاب ہے یا قرآن پڑھ رکھا ہے. اگر کوئی قرآن پڑھ کر بھی کفر کرتا ہے، شرک سے باز نہیں آتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو عام مشرک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہنم. تو یہ آیت ہے نا بہت ڈرانے والی آیت، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے آپ کیا بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، کتاب والے صاحب کتاب ہونے کے باوجود کفر کر رہے ہیں. تو صرف پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. تو جب کتاب میں لکھا ہوا ہے توحید کا سبق، تو پھر عمل میں کیوں نہیں؟ کہاں سے پھر گئے؟ سب کو خبردار کیا جا رہا ہے. تو کیا ہے؟ اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں، شر البریہ، کیسے لوگ ہیں؟ بدترین، بریہ مخلوق، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. بریہ کسے؟ بارا حمزہ. برا کا میننگ ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا. عدم سے وجود میں لانا مطلب کیا؟ یعنی کچھ بھی نہیں تھے، اس کو موجود کیا، اس کو وجود میں لانا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا باری، عدم سے وجود میں لایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو. ٹھیک ہے، کریٹر. تو کہا جا رہا ہے کہ اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہیں. اولئک میں بھی ہم ہے، وہ سب، اور ہم مزید تاکید ہے. دیکھیے یہاں پر اہل کتاب یعنی پڑھے لکھے صاحب علم کی بات ہو رہی ہے. صاحب علم ہے اور شرک کرتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ایک عام شخص کا بگاڑ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن ایک عالم کا بگاڑ بدترین قسم کا بگاڑ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عالم کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کی بات سن لو، وہ کیا کہتا ہے. تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان عالموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق ہیں. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، عمل میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اخلاص نہیں ہے، توحید نہیں. یہ سب سے بدترین قسم. دیکھیے بنی اسرائیل میں بھی دو گروہ تھے نا، ایک تو امیوں کا تھا، امیون لا یعلمون الکتاب، اور دوسرے کون سے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ. تو یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اہل کتاب کون ہے؟ جو صاحب علم ہے اور پھر شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. تو ایسے سارے لوگ کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک ہم خیر البریہ، اولئک یہی ہم، یہی ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں خیر البریہ، بہترین مخلوق. یہ ہے سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین مخلوق. شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح. نیک عمل کے بغیر خیر البریہ ہو ہی نہیں سکتے. کیا ہے پھر ان کی جزا؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ہے ان کے رب کے پاس. کیا ہے؟ جنات عدن، عدن والی جنات، ہمیشہ رہنے والے جنات. عدن جنت کا نام بھی ہے اور ہمیشگی کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشگی والی جنات ان کے لیے ہے، اور وہ کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ، خالدین بھی ہے ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے مخلوق کو کیا چیزیں پسند ہیں. آپ کو دنیا میں کیا اچھا لگتا ہے؟ جیسے آپ اگر سب سے ریچسٹ جو لوگ ہیں ان کا گھر دیکھیں، سب سے امیر لوگ، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ سوئمنگ پول ہوتا ہے، لان ہوتا ہے، بڑا سا گارڈن ہوتا ہے، اور وہ گھر بیچ کے قریب ہوتا ہے، واٹر کا نظارہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ نیچر ہوتا ہے ان کے اطراف بھی، گھر میں بھی. ٹھیک ہے، انسان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ اگر آپ کبھی ہالیڈے ویکیشن کو جاتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں، تو کہاں جاتے ہیں؟ جہاں پر نیچر زیادہ، نیچر ہوتا ہے، بہت قدرتی مناظر ہوتے ہیں، واٹر فال جہاں ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. سب سے زیادہ مہنگے گھر وہی ہوتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں، جہاں پر بیچ کا ویو ہوتا ہے، واٹر کا نظارہ ہوتا ہے. اب دیکھیے دنیا میں سب سے مہنگا گھر لے لیجیے، یہ ساری فیسلٹی ہے،
لیکن ٹیکس کتنا آتا ہے، اور پھر گھر گندا بھی ہو جاتا ہے. لیکن جنت کی گھر کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. جنات ان کو ایک نہیں ہوگا بلکہ ملٹیپل گارڈنس ملیں گے. جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے. کس کی؟ آمن و عامل الصالحات کی، خیر البریہ کی جزا ان کے رب کے پاس جنات ہے. اور پھر نہریں جو انسان کو پسند ہوتی ہیں، وہ نہریں بھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے. وہ رضو عنہ، اور وہ بھی راضی ہوئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے ہیں اللہ سے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے ان کے اعمال سے، اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو کیا دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنا راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے. رضی تو باللہ ہی پڑھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہیں، یا پھر شکوے شکایتیں کرتے ہیں. تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ربی آہانن رضی اللہ عنہ ورضو عنہ ذالک لمن خشیہ ربا. ذالک واسطے اس کے یہ ہے جو خشیہ ڈرتا ہے ربہ اس کے رب سے. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے یہ اس کے لیے، یہ اسی کو ملے گا. رضی اللہ عنہم اگرچہ صحابہ کے لیے آتا ہے لیکن اس میں سب لوگ شامل ہیں جو بھی آمن و عامل الصالحات. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ سب اس کے لیے ہے. یہ اللہ سے ڈرنے کے تعلق سے آتا ہے نا سورہ رحمان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور وہ جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ جنات ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے غیب میں، یعنی دیکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تنہائی میں برے کام نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر. تو جنت کی نعمتیں یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے. یعنی بندہ اپنے رب کی رضا پالے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے خوش ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی جنت کی نعمت ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم راضی ہو، یعنی خوش؟ وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت نہ دوں، اور ایک بڑی نعمت دوں؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. تو یہ ہے سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم انعام. اللہم اجعلنا منہ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ کس کو ملے گا یہ نعمت؟ ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. نافرمانی سے بچتے ہیں، اور کبھی غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے سورہ بینہ کا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بینہ یعنی واضح دلیل، ٹھیک ہے، واضح دلیل، روشن حجت. اور اس سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں سے پیغام لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن، جو خود عمل میں بھی تھا، ان کے میسج بھی تھا اور خود بھی عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے ایسی واضح دلیل پیش کر دی، بینہ پیش کر دی کہ جس کے بعد حق اور باطل ایک دم الگ ہو گئے. دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز کو جب یقین کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. مثلاً بینہ کو تھوڑا سمجھتے ہیں. بینہ کیا ہے؟ جیسے آپ سے کسی نے پیسے ادھار لیے، ٹھیک ہے، کسی نے 1,00,000 روپے آپ سے ادھار لیے اور اس نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا. اب 1 مہینے کے بعد وہ مکر جاتا ہے، نہیں نہیں میں نے تم سے پیسے لیے ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہیں لیے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے نہیں تم نے پیسے لیے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے لیے نہیں، انکار کر رہا ہے. اب آپ اس کو جب آپ نے پیسے دیے اس وقت آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیے ہیں، پیسے دیتے وقت وہ باتیں بھی ریکارڈ کیے ہیں. اگر آپ اس کو وہ دکھا دیں، دیکھو یہ ہے دلیل، یہ میں نے تم کو یہاں پر پیسے دیے، یہ مقام ہے، یہ تم نے دیے ہیں، دیکھو دکھ رہا ہے تم کو سب ویڈیو میں، یہ ساری چیز. اب بتائیے وہ انکار کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. تو یہ بینہ ہے. بینہ یعنی ایک دم حق اور باطل کو الگ کر دینے والی. اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ رہے گا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, شک نام کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بینہ لے کر آئے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نا انسان دو گروہ میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک کون سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر رہے تھے, ان پر عمل کر رہے تھے, یہ ایک لوگ ایمان والے. دوسرے کون سے لوگ تھے, کفر کرنے والے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے تھے, قرآن کا بھی انکار کر رہے تھے. تو دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. تو یہ کیا ہو گیا, ایک طرح سے حق اور باطل کے درمیان ایک کرائٹیریا بن گیا, ایک معیار بن گیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے نا اسلام میں صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں, جب تک کہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا, وہ کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تم ان کو کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو کیا کرو, فاتبعونی, میری پیروی کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو, رسول کی پیروی کرو. تو کیا ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت چاہیے, رسول کی اتباع. اتباع کیا ہوتا ہے, اتباع صرف زبانی ماننا نہیں ہوتا. اتباع یعنی پورا نقش قدم پر چلنا. دیکھیے اتباع میں تین چیزیں, قولی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل. دوسرا فعلی سنت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے وہ عمل میں لانا ہے. تیسری چیز تقریری سنت, یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا برقرار رکھا. ٹھیک ہے, دوسروں تک پہنچایا. یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا, پسند کیا یا ناپسند کیا, وہی مسلمان پھر اختیار کرے, ان سب کو فالو کرے. یہ ہوتا ہے اتباع. اتباع میں قولی سنت بھی آتی ہے, فعلی سنت, فعل کرنا بھی, اور تقریر, یعنی جو کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے سب. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اتباع کرنا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس میں حسنہ بہترین رول ماڈل. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو مان لیے تو بس ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اللہ نے خود کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو البینہ, یعنی یہ ایک واضح معیار ہے. ٹھیک ہے, تو تفریقہ کب پیدا ہوتا ہے, جب لوگ اس معیار کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ کرائٹیریا کو چھوڑ دیتے ہیں. وہی ہے نا, وما تفرق الذین اوتوا الا من بعد ما جاءتهم البینہ, بینہ آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری کیا ہے, قرآن کو سمجھیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیار بنائیں, اسٹینڈرڈ بنا لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا. ٹھیک ہے, تو ہم بھی وہی کریں, وہ سب کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری, اللہم حفظنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی مما نسیت وعلمنی مما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ فی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.